फरमाया करें ये रोज़ा इतनी मोहब्बत से पढ़ा करें कि रंग नहीं देता। कल आप सुस्ती से भी पढ़ेंगे तो रोज़ हो भी जाएगा, लेकिन अगर आप मोहब्बत से पढ़ते हैं फिर जो ना हो रहा तो वो भी हो जाएगा। बाकी हर चेहरे को लिखा है कि मैं परेशान हूँ, हर चेहरे पे खिंचाव है, हर चेहरे पे लिखा है मैं परेशान हूँ। कोई होने से परेशान है तो ना होने से परेशान, किसी की औलाद नहीं है वो भी परेशान है, किसी की है वो भी परेशान, किसी के पास पैसे नहीं है वो भी परेशान है, किसी के पास हैं वो भी परेशान है, किसी के पास काम नहीं है वो भी परेशान है, किसी का है तो परेशानियों का एक ही हाल है। वो अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ये जो पहले जिक्र हुआ ये वाला जिक्र, ये तो उन्हें बैठ कर पूरा गाना सुनने एवं मुझसे अलग कर मेरी जान चले, ये वाला जिक्र नहीं, तो पूरा गाना है ना मेरा। अब मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं था जिसके जहन में वो गाना ना चल रहा है। और कहेंगे मौलवी साहब तो सीधी गाना, भाई मैं कौन से जगह से, मैं ही रास्ते में रहता हूँ, मेरे घर के साथ भी कह रहा है, मेरे घर के सामने भी कह रहा है, और टेपे भी चलती हैं, मैं सारा दिन ही सड़कों पर सफर करता हूँ। पूरा गाना सुना आपने बैठ के, ये कौन सी नाकामी है? ये तो तौहीन है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, हुजूर का जो जिक्र है वो गानों की तरफ में किया जाएगा। पूरा गाना सुना आपने, पूरा गाना, कोई लय कोई सुर कोई ताल छोड़ी नहीं गई। मैं तो सिर्फ का यार मुसाफिर आया हूँ कि ये थे को बताने, तो मैं बड़ी मुश्किल चुप करके बैठा हुआ था। खुदा का वास्ता ऐसी नात खानी से गाया है, ये नात खानी नहीं है, ये हुजूर की तौहीन है, ये हुजूर की तौहीन है, ये बेदबी है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम। अब देखिए ना जी, आप बिल्कुल बाजार से नया लोटा खरीदते ना, अभी आपने उसको वॉशरूम में यूज़ नहीं किया तो आप अपने मेहमान को लोटे में शरबत देंगे? अल्लाह लोटा तो बिल्कुल साफ़ है, आप नया खरीद के लाइए दे दें, क्योंकि है लोटा बिल्कुल साफ़ है, लेकिन उनका लोटा यूज़ लैट्रीन में किया जाए। अगर आप अपने मेहमान को ये भी कहेंगे ना कि भाई लोटा बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ख्याल तो लैट्रीन की तरफ जाएगा ना, इसलिए ये जिक्र कोई जिक्र नहीं, पूरा गाना सुना है। मेरा ना ये मिजाज है ना, मैंने कभी इस तरह सुना दिया, मैंने कहा यार महफिल सजी बच्चियाँ ने सजाई की जड़ा ना, नहीं तो मैं उसको बताता तू जरा मुझे बजा के दस तो साढ़े तेरे ढोल दम छाड़ना। इसलिए उलमा भी स्टेज पे बैठे हैं, जी आप थोड़ी सी दलेरी करें, अगर आप खामोश रहेंगे तो ये लोगों का क्या बनेगा? ये लोगों ने कल सारे का सारा जो पट्टा ना हमारे गले पे डाल दिया, या अल्लाह करे इन्होंने पूछा जो स्टेज पे आके सारे के सारे चोट, इन्होंने पूछा क्यों नहीं बोल रहे, हमें ना पूछ, हम तो जाहिल हैं, हमें तो दीन आता ही नहीं, हमें तो शरीयत का पता ही नहीं, इनसे पूछ जो तेरे महबूब के मेंबर और मुसलमान में बैठे ये क्यों चूकते सारे के सारे, तबला भी बाज रहा था, गाने की तरफ पे नात भी पढ़ी जा रही, इनसे पूछा क्या जवाब नहीं है। इसलिए खुदा का वास्ता इस वक्त दीन बड़े शदीद हालात से, बड़े सख्त हालात से गुजर रहा है। खुदा का वास्ता अपनी जुबानों के ताले छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा आप अल्लाह का। आप आलम दीन है, वो एक गवैया है, आप हुजूर के जानशीन है, वो एक गवैया है, आप हुजूर के मेंबर और मुसल्लों पे बैठने वाले हैं, वो एक गवैया है ना, गवैया कहते ना रोक बर्दाश्त करें। अब मुझसे जब मैं आप सबके लिए खामोश था यार, इतने टोकरे हैं मेरा, तो जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैंने उठ के अल्लाह, ये भी मेरे लिए बात अच्छी नहीं हुई, उनके सामने कैमरा लगा हुआ, जब पुलिस चढ़ेगा तो लिखा जाना देखो जी भाई साहब देखो यार ये चढ़ गए, मेरे लिए ये भी बात कुछ आएंगी, मेरे लिए ये भी बात बताना, मेरी किस तरह करना, देखो जी भाई साहब को इधर इधर बर्दाश्त नहीं है, भाई साहब ने कुछ थोड़ा सा तबाह कर देंगे, आगे कर दिया है मैं वो आपके लिए खामोश है, मैं पूछने लगा था तेरा नहीं क्या था, 10 का देखो कितने पैसे तेरी है तेरी औकात के, तू जिक्र ये नहीं करे, मैं तो आपके लिए चुप कर गया था, मैं तो बोलने लगा था उसके 10 में तू हजरत अली का जिक्र कर, तू हजरत अली तेरा क्या था बता, कितने पैसे लिए हैं तूने करवाने, वो नहीं की बातें करता है, तेरा क्या ताल्लुक हुआ हजरत अली, जो अली वाले हैं वो लोगों से नहीं मांगते,
वो अपनी मंगतों को दुनिया से मेरे के नाम का धोखा देती हैं ये लोग कि मैं हजरत अली की मंकबत ना पढ़ूं। तो वो जो तू ढोल बजा रहा था तब हजरत अली किधर गए थे? अल्लाह अल्लाह। कोई माँ का पुत्र मुझे उठ के साबित करे हजरत अली ने कभी ढोल बजाया हो या हजरत अली ने कभी इस तरह का कोई मामला किया। ढोल की चलो बात एक अलग हो गई, मैं उस इशू को नहीं छेड़ता। बताओ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने साबित करो। तमाशा लगाया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे आप सारे लोगों को धोखा देती हैं। इनका क्या ताल्लुक हजरत अली? आओ तुम्हें बताऊं हजरत अली सैयदना सालेम रज़ी अल्लाह ये फिर अब तवाफ़ बैतुल्लाह कर रहे थे, बादशाह वक्त आ गए, तवाफ रोक के बादशाह को प्रोटोकॉल दिया क्योंकि हजरत सालेम अली वाले थे, अली वाले नहीं थी बादशाह चाचा। वाह 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 सुभान अल्लाह। तवाफ़ बैतुल्लाह करते अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा सालेम ने प्रोटोकॉल देता है, सालेम ने प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया? अब ज़ाहिर है जी इल्म का भी हो और फिर इल्म के साथ अमन का भी हो। वाह वाह। वो आपको क्या कुछ नहीं, उसने भी तवाफ शुरू कर दिया। अब कर वो तवाफ रहा है लेकिन तवाफ नहीं कर रहा, वो प्लान तैयार कर रहा है कौन सा ऐसा काम करूँ कि हजरत अली भी मेरे मानने वाले हैं। ये जो पैसा ना मेरे जी बहुत खतरनाक चीज़, यहाँ के बड़े बड़े रह गए, उसने भी यही पता तवाफ करता करते ना हजरत सालेम के करीब आ गया। आगे कहता है सालेम साहब ने मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैं ज़ाहिर खुश हूँ, बादशाह हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए क्या मांगते। ये थे गैरत इश्क से शुरू हो गया। फरमाया ओए बादशाह मुझे शर्म नहीं आती, मस्जिद में अल्लाह के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने उसकी गुनाह किधर से आ गया? मैं आपसे खुश हुआ हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं गुनाह? गुनाह कौन सा होगा? आपने फरमाया इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? खड़ा मैं अल्लाह के घर में हूँ, मांगू तुझसे। ये थी अली वाले। वाह वाह सुभान अल्लाह। आपने ये क्या कि तवाफ शुरू कर दिया, बादशाह भी तवाफ करेंगे। हजरत इस सालिम ने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पढ़े, अब ज़मज़म शरीफ किया, अब तशरीफ ले गए, बादशाह भी पीछे गए। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकले तो बादशाह ने फिर आके आप हाथ पकड़ लिया, कहता है हजरत गलती होगी माफ़ करो, तो मैं माफ़ नहीं करूँ। बस कहता है हुजूर अब तो आप मस्जिद से बाहर आ गए, अब मांगिए। तो मैं अच्छा अगर तू देने चाहता है तो तू ही बता क्या मांगू, दीन मांगू कि दुनिया मांगू? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह कैसे कहता है हुजूर अल्लाह ने मुझे दुनिया की बादशाह दी है, आप दीन के बादशाह हैं, दीन के मामले में तो हम आपके मोहताज हैं, मुझे अल्लाह ने दुनिया दी है, आप दुनिया में खुश होंगे। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया बादशाह जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद। कई हजरत अली को 30,000 में बेचते हैं, कई हजरत अली को 40,000 में बेचते हैं। अल्लाह अल्लाह। अभी तो वाले खाने बता सकती हैं कि कितने बेचे पड़ते हैं। इनका तो क्या ताल्लुक है हजरत अली? इनका क्या ताल्लुक? ये कहीं 25 पे बेचेंगे, कहीं हजरत अली को जो है ना वो 35 पे बेचेंगे, कहीं 45 पे। ये बात खान नहीं बता सकते हैं कितने जी बिकेंगे हजरत अली को क्या अली वालों को किसी के इसलिए होते खुदा का वास्ता हालात बहुत खराब हो गए, अब थोड़ी होश करेगा। बिल्कुल ये अपने स्टेटमेंट से खत्म करो ऐसी चीज, बिल्कुल ऐसी कोई भाई उनका ना सुनानी है तो 100 नहीं सुना, ना सानू गाने की तरफ से सुनाते ना सानू तो सुना, ये दोनों बातें नहीं वाले। कलीमान अल्लाह माफ फरमाए, वो पढ़ रहा था, मैं आपको क्या बताऊं क्या क्या नहीं अच्छा। दोनों हजरत उसने कलाम गाने की तरफ पे पढ़े, अली मौला भी उसने गाने की तरफ पे पढ़ा है, वो भी गाने की तरफ से। इसलिए निकलो इन कामों से। और जैसे हमारे बड़ों ने अली का जिक्र किया ना, जैसे हमारे बड़ों ने हुजूर का जिक्र किया, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कभी करके देखो तुम मांगते रहोगे नहीं। मैं अब देखो मैं जी आप बैठे हुए हैं, चलो मैं 2-4 साल की बातें करके गुफ्तगू समेटूंगा। आप अदर जी अटक जाए ना, भाई देखो इन नामों में कितनी तासीर होती है। होना तो ये चाहिए था माफल करवाने वालों के भी रंग बदल जाते, माफल में आने वालों को भी बदल जाते, लेकिन किसी के भी नहीं बदलेंगे। वजह क्यों? तो फिर इस तरह नाम दिया जाना चाहिए था, उस तरह दिए नहीं गया। अब देखो नामों में कितनी तासीरें होती हैं। ये आप अटक जाए ना, अटक और अटक से हजरत आप जोड़े जाएंगे पूरा शरीर।
دو راستے ہیں، ایک راستہ تھوڑا سا لمبا ہے، دوسرا راستہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن ہے تھوڑا سا سخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو ایک پہاڑی پہ سے گزرنا پڑے گا۔ لوگ ذرا اس سے گریز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر اس پہاڑی کے شروع ہوتے بھی آرمی کی چیک پوسٹ ہے، اور جب آپ نے اس پہاڑی سے نیچے اترنا ہے وہاں بھی آرمی کی چیک پوسٹ ہے، اور اچھی خاصی سخت چیک پوسٹ ہے۔ صرف آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھنے پہ اکتفا نہیں کریں گے، وہ آپ کو گاڑی سے اتاریں گے، آپ کی ٹوٹل چیکنگ ہوگی، آپ کی گاڑی کی ڈگی دیکھیں گے، آپ کی گاڑی کو نیچے سے بھی دیکھیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ وہ آپ کو ایک چھوٹی سی چٹ دیں گے جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا اور آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوگا۔ پھر آپ حضرت اس پہاڑی پہ ٹریول کریں گے، اور جب آپ وہ پہاڑی ختم ہوگی نا، پھر جو چیک پوسٹ آئے گی وہ آپ سے چٹ واپس بھی لے لیں گے۔ ہو سکتا ہے ٹریول کرتے کرتے پھر آپ کو آرمی کا بندہ روک کے کہ جی وہ چٹ دکھائیں، اور آپ چٹ نہیں دکھا سکیں گے، پھر آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم نے آج تک حضرت 2 بار اس پہ ٹریول کیا۔ پہلی بار جب ٹریول کیا سارا کچھ ہی ہوا، اللہ پاک میں نے تب بھی اتنی پہنی ہوئی تھی، داڑھی اتنی تھی، تھوڑے بال کم سفید تھے، مونچھیں بھی اتنی تھی، سارا کچھ ہی اتارا انہوں نے، تلاشی دی، گاڑی کی ڈگی دیکھی، گاڑی نیچے سے دیکھی، ہم نے سفر۔ لیکن جب دوسری بار گئے نا تب پروگرام ہی آ گیا، انہوں نے ہمیں لیا، ہم چل پڑے، اسی جگہ پہ آئے، وہی گاڑی، وہی میں، کچھ بھی نہیں بدلا، صرف ایک بندے کا نام دیا گیا کہ جی مولوی صاحب فلاں صاحب کے مہمان، اللہ کیمرہ لگا ہوا ہے، چلو میں صاحب کا نام نہیں لوں، کوئی تلاشی نہیں ہوئی، آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیکھا، ڈگی بھی نہیں دیکھی، گاڑی کو نیچے سے بھی نہیں دیکھا، ہم چل پڑے۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا، میں نے کہا مولوی سلیمان ہے، یہ کہ بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا نام کی کرتا ہے؟ اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو آپ سوچیں پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا؟ ادھر ٹولنا تو نہیں ہونا، بے شک بے شک، ان کا نام گانے کی طرز پہ تم نہیں ہے، یہ تو تربیت ہے۔ شکر کرو نام تم اس کے محبوب کا لے رہے تھے، اس نے سارے غلط کر دینے تھے۔ اس کے محبوب کا نام اتنا عام نہیں ہے کہ گانوں کی طرز میں لیا جائے، اس کے محبوب کا نام اتنا عام نہیں ہے کہ اس کو گویوں کے طرز پہ لیا جائے۔ اچھا ایک اور بات، اب مجھے نہیں پتا یہ آپ کی اس منڈی بہاؤدین کا کیا مزاج ہے۔ ہمارے ادھر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، جان کے نا اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے ایک اسٹیکر لگا لیتے ہیں، بھلا کیا؟ پریس، PRES، پریس۔ اللہ ہوتے پریس کی کوئی بھی نہیں، این اسٹیکر لگا دے، فائدہ ہوتا ہے اس کا، PRES کا فائدہ ہوتا ہے کیا؟ بلا پولیس والے نہیں روکتے، وہی پریس کی گڈی ہے نہیں گل پانا۔ تو میں کہتا ہوں اگر PRES کا اسٹیکر جھوٹا بھی لگا ہو تو پھر بھی اس میں اثر ہے، تو پھر قربان جاؤں اگر حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے۔ ہاں بھائی اگر PRES میں اثر ہے تو MUHJMMAD محمد میں آپ کے خیال میں کوئی اثر نہیں؟ شرط یہ ہے کہ لینے والا ہو۔ اقبال نے کو کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ امام اہل سنت نے کہا تھا، اور فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اچھا ایک اور بھی لوگ کام کرتے ہیں، اب یہاں کو اگر کوئی ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہیں کرنا بھائی، لوگ یہ بھی کرتے ہیں کیا بلا، اپنی گاڑی کے آگے پیچھے یہ بھی لکھوا لیتے ہیں ADVOCAD، اس کا بھی میرے سر ہوتا ہے، پولیس والے نہیں روکتے، یہ ایڈوکیٹ صاحب کی گاڑی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت اگر ADVOCAD میں اثر ہے تو پھر قربان جاؤں ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا۔ شرط یہ ہے کوئی لینے والا، شرط یہ ہے کوئی نام ہو۔ اب دیکھو نا کسی بندے کو سر میں درد ہو رہی ہے، وہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ لے، وہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ لے، وہ کہ جی مجھے آرام نہیں آ رہا، بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا۔ ادھر بھی اسی طرح ہے، یقین ہو، ادب ہو، عقیدہ ہو، کھایا حلال تو ضرور دو، ہم ان کا نام دیکھو، پھر ان کا نام کیا کیا رنگ میں لگاتا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اور حضرت اس کی اتنی ہمت نہیں کہ میرے ہوتے وہ یہ کام کر دے، وہ آپ کی دلیری پہ کر گئے، میں بڑا تھے اگلا سارا کچھ سمیٹ سے نکلا، اس کو پتہ ہے مس بھائی صاحب کا کیا مزاج ہے، وہ آپ کی دلیری پہ کر گیا سارا، اس کی ہمت نہیں ہے، اس لیے بدلو بدلو، یہ بالکل نہیں،
کو بھائی سانو نعت سنا بغیر تبلے تو بغیر گانے دی درس کو دیکھو نا ہمارے پرانے کیا یار نعتیں پڑھی جاتی ہیں دل یاد نہیں بنایا وہی نعت ہو کے جھنڈے بنتے تھے نہ بھائی کوئی کسی کی آدھ وہی ذکر محضور ہو رہا ہے یہ کدھر سے آ گیا وہی آدھبان سر جھکا ذکر محبوب ہے ادب کرنا ہے صحابہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تھا وہ حضور کے ذکر کے ادب کی وجہ سے ایسے ساکت و جامد ہو جایا کرتے تھے آگے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے ان پہ لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا صحابہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا درخت میں جھومتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں بھی بھئی ہتھاں دے جھنڈے بناؤ پھر اینج کرو پھر انہیں کتاب چوکلو انہیں اینج کرو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سب کے ساتھ ادب سے جھکے ہوتے تھے دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ادب ہوتا تھا ذرا جینا شروع ہوتے تھے آنکھیں بھیگی ہوتی تھی انہوں نے سارا نعت خوانی کا نظام بگاڑ کے رکھ دیا اس لیے ذرا جینا ہم دینا ادب سے لینا ہے محبت سے لینا ہے پھر دیکھو حضرت یہ نام کرتا کیا ہے حضرت والی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حبیبی اجمی رحمۃ اللہ مرید ہے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ پوتے مرید ہیں مرید تھے حضرت سیدنا امام حسن بصری کی امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا کے پوتے مرید ہیں آپ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ میں آپ کو نام کی برکت چلو اب یہ موضوع میرا کچھ اور تھا وہ لکھا ہوا ہے آپ کا کچھ ابتدائی حال اچھا نہیں تھا اور سود کے معاملات تھے پھر آپ نے توبہ کی حضرت بی بی اجمی کی دست مبارک اور ہماری طرح کی توبہ نہیں سچی توبہ اور یاد رکھنا حضرت جی یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی حضور نبی علیہ السلام کا امتی سچی توبہ کرے گا جب کوئی حضور نبی علیہ السلام کا امتی سچی توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا دے گا یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہے اسی حضور نبی علیہ السلام نے چھڑ کے سونا لپن دے گا اچھا دیا تو سونا لپن ہے صرف حضور کا ہو جا تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ بھی سونے کی ہو جائے گی یہ لکھا ہے پہلی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کے اوپر علیہ السلام اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا کر دے گا لکھا ہے حضرت خدیر ابن عیاض یہ پہلے چور تھے انہوں نے بعد میں توبہ کی جب آپ نے توبہ کی تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا آپ نے فرمایا فضائل ادھر سے تو معافی ہو گئی توبہ سے لیکن جو لوگوں کو دکھایا ہے نا تجھے لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی آپ ایک ایک بندے کے پاس گئے معافی مانگنے اس نے تو خوشی سے معاف کر دیا کہ حضرت فضائل نے چوری چھوڑ دی ہے کسی نے ڈر کے مارے معاف کر دیا ایمی نہ جان کے ہی نہ آیا ٹھیک ہے ایک یہودی رہ گیا اس نے معاف نہیں کیا اس نے کہا فضائل معاف تب کروں گا پہلے 12 سال میری نوکری کر یہ یا دین انہوں نے محنتیں کی ہیں آپ نے 12 سال یہودی کی نوکری کی ہے جب 12 سال پورے ہوئے پھر آپ آئے آپ نے فرمایا 12 سال پورے ہو گئے معاف کر دیا اس نے کہا معاف کا معاملہ بعد میں پہلے فلاں جگہ جاؤ چند پتھر پڑے اٹھاؤ نیچے سے تھیلی نکلے گی اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں جاؤ تھیلی لے کے ہوگے آپ گئے آپ نے پتھر اٹھائے نیچے سے تھیلی نکلی آپ تھیلی لے کے یہودی کے پاس آئے یہودی نے تھیلی کا منہ کھول کے جب اس کو زمین پہ اندھیلا نا اندر سے سونے کے ٹکڑے گرے وہ آپ کے قدموں پہ گر گیا کہتا ہے فضائل مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا میں اپنی معافی مانگنے ہیں تو کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ یہ کیا ہوا وہ یہودی کہتا ہے ہماری تورات میں لکھا ہے جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونے کا کر دے گا میں نے صرف چیک کرنے کے لیے تیری توبہ کچی ہے کہ پکی تھیلی میں سونا نہیں مٹی کے ڈھیرے رکھے تھے دیکھ خدا تو نے ہاتھ لگایا سونے کے ہو گئے ہاں جی اوکے تو دیکھو یار آج چلو منڈی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے حضرت پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ آپ کی میرے پردادا پیر و مرشد سے بڑی محبت تھی کیونکہ اس وقت میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر 120 سال کے قریب شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انصاف پکیا پھل میں نہ کام نہ ہو کہ تھوڑا جا شیلا میری چولی چھین دے عاجزی تھی نہیں کیونکہ میرا شاہ صاحب تو خود اللہ کے ولی تھے آپ تو سادات میں سے تھے
مولا مشکل کشا کی اولاد پاک تھے، خون رسول تھا، لیکن آج دی چیز حسب معمول ہے شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لائے تھے، وہ 3 بج گئے، مریدوں نے آ کے عرض کی شاہ صاحب کی بارگاہ میں، شاہ جی 3 بج گئے، 3:30 بجے لاری اڈی تو گڈی نکلنی ہے منڈی لے کے، ذرا ٹائم نہ ٹو جائیں گے تو سیٹ چنگی لگ جائے گی، پھر زیادہ تر وہ حکیم صاحب شاہ صاحب نے میرے سیدی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے حکیم صاحب سے اجازت دیں گے، پتہ نہیں حکیم صاحب کا کیا مزاج تھا، اب آگے سے کہنے لگے شاہ جی آج میرا دل کرتا ہے تسی راتی میرے کو بھی، شاہ صاحب آگے سے کہتے ہیں حکیم چیز ہے نصیب، ایک عارف وقت خود مجھے کہہ رہا ہے رات میرے پاس ہوگی، لیکن یہ ہے میں اگر رکوں گا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے، بچے بڑی بڑی دور سے پڑھنے آئے ہیں، میں نے صبح جا کر اسباق پڑھا گی، اجازت دی حکیم صاحب پھر آگے سے عاجزی کر کے کہتے شاہ جی نہیں کروں آج رات کو جو میں نے پڑھا شروع ہیں، شاہ صاحب کہنے لگے نہیں حضور آپ تو خود عارف وقت ہے میں کیا پڑھا، تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی نہیں کرو جڑے کل دے سبق رہ جان گے نا آلے نظر ہو پرسوں جا کے 2 دن دے کٹھے ہی پڑھا چڑی ہو، لیکن شاہ صاحب کہنے لگے نہیں ہے آج اجازت دو، اب جب آؤں گا نا سیالکوٹ میں کوئی بندوبست کر کے آؤں گا اور رہوں گا رات آپ کے پاس، فرمایا جی بھی مرضی، حضرت اٹھے شاہ صاحب کو چھوڑنے گئے کیونکہ یہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے گئے، باہر تانگے پہ بٹھایا، تانگا لاری اڈے کی طرف چل پڑا، حکیم صاحب آئے اور آ کے حضرت جی اپنی چارپائی پہ بیٹھے، اور جہاں زور چلتا تھا نہ چلایا، آنکھیں بند کر دی تو شروع ہو گئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ تھوڑی دیر گزری لوگوں نے آ کے عرض کی کہ جی شاہ اندر ٹانگا دے واپس آ گئے، مسکرائے اٹھے جا کے استقبال کیا، شاہ صاحب کو لا کے پلنگ پہ بٹھایا، وہ پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں، شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے کہ جی میں ٹانگے تے بیٹھا، ٹانگا لاری اڈے میں ٹر پہ چنگی بڑی تو چڑھی، پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چھما سانبا سا لگ گیا، نال تیز ہوا، اگے باں تاں پھنڈ پہ پیچھے باں تاں پھنڈ پہ، دن سردی دن وہ میں کہتے آیا نہ ہوئے لاری اڈے تک جاندے ہیں پھنڈ نہ لینے کپڑے گیلے ہوں کہ پکی تک جاندے ہیں اینا بخار چڑھے بچیاں دے کہیں دن ضائع ہوں، میں کیا موڑ اٹھاں گا حکیم صاحب کری رہ رہے ہیں، اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سننا، آپ پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں شاہ جی تم 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں منے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا کو منان والا تے اقبال نے کہا نہیں تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی جھوٹ بولنا 10-10 روپے لی یا 100 روپے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کوئی ہوئے تو صحیح، کوئی ہو تو صحیح، آج سے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ، یہ گجر بابے تھے اور گاواں چار گئے، گاواں سچ بولا سی لوگوں کو لیا تاکہ لوگوں کے میرا پیٹ نہ کھلے، لوگ ایسے سمجھن محمد بخش گاواں چار، باقی محمد بخش گاواں نہیں چاردا، محمد بخش وہ نہ لو لا کے بیٹھا رہتی ہے، خدا آپ کا شعر ہے جی، آپ فرماتے ہیں جانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، جانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، محمد جی گاواں چارے تے الو موجاں کردا ہے، کیونکہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے نا چھاؤں میں اس کے اوپر درخت الو بیٹھا تھا، سامنے بچے کھیل رہے تھے، ان کے کھیلنے سے مٹی اڑ رہی تھی، اور جیون کون تھا؟ وہ آپ کے محلے کا ایک ہندو تھا، تو کتنے دنوں سے اس پہ ندا کی کیفیت آئی تھی، مار نہیں رہا تھا، اب 4 باتیں ایک شعر میں لائے، کیا؟ جانے ویکھے کھے اڑاندے جیون ویکھیا مردا، محمد جیا گاواں چارے تے الو موجاں کردا، وہ مختصر کروں گا، 12 شعر ہیں میاں صاحب کے اس پہ، میں مختصر کروں گا، آخری شعر پڑھوں گا باقی ان کا مفہوم ہے۔ میاں صاحب نہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے حسب امام اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ ساتھ ایک درخت تھا تو اس پہ ایک گھوگی بیٹھی تھی، جس کو اردو میں آپ فاختہ کہتے ہیں، پنجابی میں آپ اس کو گھوگی بولتے ہیں، وہ بھی بیٹھی تھی، گھوگی دی اپنی اکھاں بند میاں صاحب دی نہیں میں دو اللہ کا ذکر پہ کرنے ہویا کہ
ایک شکاری آ گیا، وہ دھیان گھوگی دے پیا، انہیں ترکش تیر کھڈیا، کمان سے چاڑیا، گھوگی کا نشانہ دے پیا۔ میاں صاحب نے ان کے کول گئی، آپ بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا ہونے لگا ہے۔ آئی ہو تو آخری بات ہے، باقی حضرت اللہ نے ان پرندوں کو بڑی حصے دی ہیں، اندر ہی خطرے کا سائرن بجتا ہے۔ آئی ہو تو آخری بات ہے، اس کی بھی آئی نہیں تھی، اندر سائرن بجیا، خطرہ 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 خطرہ۔ گھوگی نے آنکھاں کھولی تو تیر چھوٹا نہ لگا، اس سے پہلے کہ تیر نکلتا گھوگی نے پرواز دی اور وہ درخت سے نکل گیا۔ لیکن جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک باز بھی چکر کاٹ گیا گھوگی کے لیے۔ تو گھوگی باہر نکلی تو باز جھپٹا، کیونکہ ابھی گھوگی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، کیونکہ واپس درخت میں آ گئی ہے۔ میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے ہیں سب کچھ، یہ اور میں آپ کو شعروں کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ واپس آ گئی اور آگے کی تھا جو سی نہیں کرتی، اپنے اللہ کو پکارا، عرض کیا کرتی ہے، ربا تینوں دیکھیا نے، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں آئی، جو سنیا ہے تو جو چاہے کر سکنے۔ اگواز کی اندھی کو گیے کی چاہنا چاہنی ہے ساڑھے کو، کیونکہ پھر ربا کیوں موتا جو پھنس نہیں، نہ اڈانگی شکاریت تمہاری جاؤں، اڈانگی ہوتے باز بھی میرے تھے داغ آئے بیٹھا ہے، باز لے تھے چڑھا، عرضی ہے کہ دویاں کو بچا سکنا، تیر باز کی اندھیوں کو گیے، دو بھی نے سارا زمانہ بھی مارا نہ جے، جیسی بچانا ہوئے تو بچا دا ہوں گے۔ ہاں جی، کیونکہ کھلو گئی جام شکاری بڑھا رہا ہوں گے، کچھ چنگی پڑی اڈی سی پھر واپس آ گئی، انہیں کیا لگ گیا میں دی موت نہیں، کیونکہ جام کے کھلوتی ہے۔ شکاری تیر پہلے چڑھے رہے، انہیں پھر نشانہ لیا، پچھو تیر کی تانگ کھینچی اور گھوگی کا نشانہ لے کے انہیں تیر چھڑ چھڑے۔ آپ حضرت جی گن سے بھی فائر کریں گے تو کچھ لمحات گولی نے نلی میں گزارنی ہے، اللہ ہوتے انتہائی قلیل لمحات ہیں لیکن اس نے گزارنی ہے۔ اس طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں تو کچھ وقت تو تیر میں بھی کمان میں گزارنا ہے، پھر ہی نکلے گا نا۔ اب وہی وقت جو تیر کا کمان میں گزرنا تھا، ہوا کیا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا۔ وہ بھائی یہاں تو چیوٹی کاٹے تو وہ بھی بندے کو ہلاتی ہے، یہاں تو بھیڑ بھی کاٹے اور وہ بندے کو اور ہلاتی ہے، جس کو ہم تو مڑی کہتے ہیں۔ وہ تو سانپ تھا، پتہ نہیں اس نے کتنا زہر اس کے وجود میں اٹھیل دیا۔ وہ جب ڈسا نا اس نے تو وہ ہاتھ جو گھوگی کے نشانے پہ تھا، اس نے ڈسا، ڈسنے سے جھٹکا لگا، اور جھٹکا لگنے سے کیا ہوا، ہاتھ اوپر کو ہو گیا، جھٹکا لگا نا اوپر کو ہو گیا، اور تیر گھوگی کے نشانے پہ چھوٹنے کے بجائے سیدھا اوپر جا کے چھوٹا دے اور جا کے باز کو لگایا۔ باز تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا۔ گھوگی اتنے کھلوتی ہے۔ پھر میاں صاحب نے 12 ماہ آخری شعر کیا، کی کہنے نے بولا، گھوگی رہی اتھاں کھلوتی، اتھاں نکلا ہے اوتھوں۔ آپ کا جیسے میں بچوں نے وہ ہم نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ باہر مسجد اتھے ہی کھلو، اوتھوں کی نکلیا اتھاں۔ آپ فرماتے ہیں جس کو 2 مارنے آئے وہ وہاں ہی، موت کو موت آ گئی، شکاری بھی مر گیا، باز بھی مر گیا، اتنی سی گھوگی وہاں ہی کھڑی ہے۔ گھوگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بھلی نروئی، گھوگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بھلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے۔ مرضی رب دی نہیں، متھا لا کے بیٹھا ہے، مرضی رب دی ہوئی نہیں، متھا لائی بیٹھا ہے، مرضی رب دی۔ اپنے اللہ کو یاد کیا، اپنے اللہ کو حضور نبی علیہ السلام کے درود پڑھا۔ پھر دیکھو سنو ذرا پڑھ میں گفتگو سمیٹوں، کیونکہ مغرب کے فوراً بعد آگے پنجاب میں ہے، وہ لکھا ہے آپ نے توبہ کی ہے، ٹھیک ہے پتر، آج تو بعد تپلے ہوتے نات نہیں سنتے، آج تو بعد گانے دی طرح ہوتے نات اٹھ کے بول پیا کرو، بول پیا کرو تو بھائی یہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے پتر، ہم نے بڑی کوتاہیاں، خدا کا واسطہ یہ کام نہ شروع کرو، آپ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، اپنے محبوب کی بے ادبی نہیں معاف کرے گا، حضور کا نام ہی حضور کا نام گانوں کی طرحوں پہ لیا جائے گا، ہاں جی، وہ محبوب ہے اللہ کی۔ وہ حضرت سیدنا بی بی اجمی رحمۃ اللہ، آپ نے حضرت امام حسن بصری کے آپ پہ توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد حضرت نے اپنی تصویر دی، اس ساتھ تلقین کیا، اسم ذات اللہ، اسم ذات اللہ،
میں بھی اللہ وقت پہلے بابا ہی لنگ گیا جڑا رہ گیا انہیں لایا نہیں کر کیونکہ کالے وال مسافر ہوئی چٹیاں ڈیلے لائے ان سانو چٹیاں لے بعد آ جانا چاہیے ان سانو چٹیاں والے مڑ جانا اللہ مڑ تو سارے نہیں جاتے لیکن سانو چٹیاں والے تو مڑ جانا چاہیے سانو چٹے آ گئے سانو چٹے سانو بعد آ جانا چاہیے کیونکہ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سے نہیں آئے یہ موت سے نہیں پائی یہ موت سے نہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے سامنے لوگ تھے پہلے چٹیاں والا بابے بزرگ پھر جوان پھر بچے اکلے بڑے ہیں مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا بابے گل پوچھا تو جواب دیو گے سارے بابے نے کی تھی جی امام آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے پانی لاتا ہے بی پاندا ہے پھر فصل نکلتی وہ اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے پھر فصل پک جاتی ہے بھائی جن بابے بیٹھے ہو دسو ہاں پھر کسان فصل نہ کی کرتا ہے جڑی پک گئی سارے نے کی تھی امام ظاہر ہوں پک گئی تو پھر وڑ لینی آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہونے کسی ویلے بھی وڑ لینی تسی پکی فصل ہونے کسی ویلے بھی وڑ لینی تسی تیار رہو ہر ویلے سامان بن کے رکھو تاڑی ٹھیل نہیں بن دی تسی تیاری کرو جڑے ویلے بلاوا ہے ٹیکسی کیس چوک کے چل بھائی تسی تیار ہو پھر باری ہے جوانوں کی آپ نے فرمایا جوانوں تو ہمیں بھی گال پوچھا تسی بھی جواب دے ہوگے جوانوں نے کی جی امام آپ نے فرمایا بعض دفعہ کسان ہل چلاتا ہے پانی لگاتا ہے بیج بوتا ہے ایسی تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے اور ہوتا کیا ہے ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو فصل کو پکنے سے پہلے تباہ و برباد کر دیتا ہے آپ نے فرمایا جوانوں تم بھی تیار رہنا کہ اسی طرح نہ ہو کسی دن کو کلا کا طوفان آیا تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے دیتا ہے سب کیوں تیاری ہے کہ بابا صاحب فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ اور بھائی یہ تیرے گارڈ لوگوں کو تو روک سکتے ہیں جس دن حضرت اسرائیل نے آنا تیرے گارڈوں نے نہیں روکنا ان کو کوئی یہ تیری کوٹھی کی بڑی بڑی دیواریں لوگوں کو تو روک سکتی ہیں لیکن یہ تیری کوٹھی کی بڑی بڑی دیواریں حضرت اسرائیل کو نہیں روک سکیں گی تیرا جو بڑا سا گیٹ ہے یہ لوگوں کو تو اندر نہیں آنے دے گا جس دن حضرت اسرائیل آ گئے تیرا گیٹ ان کو نہیں روک سکے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تل چلے آ کوئی بھول گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد حل چلے آ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں کوئی اج چلے آ کوئی کل چلے آ پھر بابا صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک فریدا مٹی کھلی پاجی کاٹن کا سوٹ پا کے شیشے کے سامنے کھلو کے اسے پلیکھے جنا پہ جائیو مٹی کھلی دی وہ مہنگی دی کڑی کلائی تے بن کے کسی پلیکھے جنا آ جائیو مٹی کھلی دی میں کسی گاڑی والے کو تنگ نہیں کرنے لگا الحمدللہ میری بھی بڑی مہنگی گاڑی باہر کھڑی ہے کسی مہنگی سی گاڑی پہ بیٹھ کے کسی پلیکھے میں نہ پڑ جانا مٹی کھلی دی اور بڑے ہو کبھی اسی لیے تو بزرگ کہتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے نا خود کو دیکھ شیشہ جھوٹا ہے اگر اپنے آپ کو کبھی دیکھنا ہو تو لیٹرین میں بیٹھ کے دیکھ ایسے کیڑا بندہ ایتھے بیٹھا ہے میل تو میل تے غریب تو غریب جدی آندرا وچ ایسے ویلے پخانا نہیں ہے کیڑا بندہ ایتھے اس طرح دا بیٹھا ہے جدے مسانے وچ ایسے ویلے پیشاب نہیں ہے کون سا بندہ ادھر ایسا بیٹھا ہے جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہیں ہے کون سا بندہ ادھر ایسا بیٹھا ہے جس کے پتے میں صفرا نہیں ہے جس کی تلی میں سودا نہیں ہے جس کی رگوں میں خون گردش نہیں کر رہا ہم سے زیادہ بھی کوئی بندہ ہے میں تو اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں میں مالکا جنہ گند میں رہ کے پھر ڈیا داں تو پتہ نہیں اتنے ٹکن کیڑا لا چھڑیا ہے کہ اندر دی بو باہر نہیں پتہ نہیں لایا کہ اندر دی بو باہر ہے جب پتر اندر دی بو باہر آن لگ کے باقی چھڑو میں ہی اپنی بونا پہ مر جاؤں ہر بندہ اینا گند لے کے پھر بابا صاحب فرماتے ہیں تو کڑے پلے کے پہ گئے ہوں بھائی ایک فریدہ مٹی کھلی مٹی نویل کے مٹی کھلی مٹی اسید مٹی ہوئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی جب چاہے گا تو اس مٹی کو مٹی بنائے
لیکن یہ مٹی مٹی چ نہیں، یہ ہے پتر اپنے اللہ نو مناؤ، اپنے اللہ نو مناؤ، یہ ٹائم ہے۔ اور یہ دیکھیں نا جی، یہ ٹھیک ہو، یہ دیکھیں اللہ پنکھ چل رہا ہے، کھلا ڈلا ماحول، گرمی بھی اتنی نہیں رہی ہے، کچھ کم ہوتی ہے لیکن پسینہ پھر بھی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے قبر میں کیا بنے؟ کھلی نہیں ہے، نہیں ہونا، پنکھا بھی نہیں ہے، یہ آپ نے سوچا کیا بنے گا؟ ہم اتنے کافر ہو گئے۔ کسی کو انکار تو نہیں ہے، اگر کسی کو انکار ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، جی میرا انکار ہے، میں قبرے جانا ہے، کوئی مولزر کوئی کڑا ٹاپک چڑھ بیٹھے ہے۔ میں بھائی جی ساڑھے اتنے آئے نے، ہمارا جو حال ہے نا مسجد، الحمدللہ امیر ترین مسجد، ہمارے حضرت حال میں صرف 16 ٹن چلر چلتا ہے، صرف